हुकूमत में वो हैं, निकलना चाहते हैं, उनकी अपनी चॉइस है। पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहादी नहीं है सिंध हुकूमत में। वफाक में PMLN की गवर्नमेंट है, उनके साथ उनका इत्तेहाद है और वहाँ उनके 2 वज़ीर हैं। अगर वो छोड़ना चाहेंगे तो हमारे लिए कोई न तकलीफ़ की बात है न कोई खुशी की बात है, उनका अपना फ़ैसला होगा। लेकिन जो अंदाज़ इस वक्त MQM की सियासत का है, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब इसलिए नहीं है कि इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और उस सियासी इस्तेहकाम को अपने सियासी मफादात के भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। इस वक्त MQM की जो अंदरूनी लड़ाई है उसको पर्दा डालने के लिए ये लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मेरा उनको एक बरादराना मशवरा है, MQM को पूरी अपनी मर्ज़ी की सियासत करने का हक़ है, वो बिल्कुल करें, जो मुतालबात करना चाहते हैं वो करें, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन पहले अगर मुनासिब होगा कि आपस की अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें ताकि उनकी पार्टी बचे, पार्टी बचेगी तो आगे वो काम कर सकेंगे। तो फ़िलहाल वो तवज्जो अपने अंदरूनी लड़ाइयों पर दें जो मेरी मालूमात के मुताबिक ख़त्म होने को नहीं दे रही हैं। जिन्होंने जोड़ के रखा है वो भी इनसे बड़े तंग हैं, जो बीच में कोशिश करते रहते हैं कि इनकी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, लेकिन लड़ाई झगड़े इनके ख़त्म नहीं हो रहे, पहले उसको ख़त्म करें। बिलावल भुट्टो के हवाले से कुछ ने शिकायत की है कि बिलावल भुट्टो बातें कर रहा है, हमें नशिस्तें छोड़ने की बातें करे, वजारतें छोड़ने की बातें करें, लेकिन सिंध में जो है वो हमें जो हुकूक है वो नहीं दिए जा रहे हैं, बलदियाती निज़ाम को बाख्तियार नहीं बनाया जा रहा है। उस हवाले से देखिए, चेयरमैन साहब की अगर वो तकरीर आप पूरी सुने, उन्होंने ये नहीं कहा, अपने तय नहीं कह दिया कि आप वजारतें छोड़ दें। जब MQM ये गिला करती है, जब वो बातें करती है इस किस्म की कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, तब उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों लॉलीपॉप लेते हैं, आप क्यों उसकी बातों में आ जाते हैं, अगर ऐसा है तो अपनी वजारतें छोड़ दें आप। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जो MQM बातें करती है, अगर किसी जमात के साथ उनका इत्तेहाद है, हुकूमत में वो बैठे हुए हैं और गिला भी करते हैं कि हमारी बातें सही या गलत, जायज़ या नाजायज़ नहीं मानी जाती हैं, तो ज़ाहिर है कोई यही कहेगा कि भाई अब छोड़ दें हुकूमत। इस तरह से उन्होंने कहा उनको कि छोड़ दें। बाकी आपका जो दूसरा हिस्सा था वो आपने क्या पूछा? बल्दियाती। हाँ, देखिए, बड़ी एक मजाक है ये, बहुत बड़ा। और ये सिर्फ ये पता नहीं कि चूरन सिर्फ यहाँ बेचते हैं। इनको बल्दियाती निज़ाम चाहिए 2001 के कानून के मुताबिक, जनरल मुशर्रफ का था। 2001 में जब बल्दियाती निज़ाम आया था मुशर्रफ का, उस वक्त MQM के कायद, वो जो मरूम व मकफूर MQM है जिसको मैं कहता हूँ, उसके जो कायद थे उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की, उस निज़ाम को बहुत बुरा भला कहा और 2001 के बल्दियाती इंतखाबात का इस बुनियाद पर उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उसके बाद उनकी अपनी चॉइस थी, उन्होंने 2005 में उस इंतखाबात में हिस्सा भी ले लिया और 5 साल तक उनके नाज़िम कराची रहे, टाउन्स उनके पास रहे, वो एंजॉय करते रहे, चलते रहे। लेकिन एक बात आप याद करें और ये बात ज़हन में रखें कि जब 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वो कानून नाफिज किया था, उस वक्त सूबाई असम्बलियाँ नहीं थी और सूबाई असम्बलियों की मर्ज़ी के बग़ैर, सूबाई हुकूमतों की मर्ज़ी के बग़ैर वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त एक बल्दियाती कानून बना दिया जो आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन के तहत बल्दियाती निज़ाम सूबाई असम्बलियों का इख्तियार है, उनका मैंडेट है कि वो कानून साजी उस पर करें। जब 70वीं तरमीम में जो उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी, ग़ालिबन 31 दिसंबर 2009 की तारीख़ थी मेरा ख़्याल है, कि उस वक्त तक कोई सूबाई असम्बली उस पर तब्दीली नहीं कर सकती थी। तो जैसे ही 31 दिसंबर 2009 की पाबंदियाँ सूबाई असम्बलियों से हटी, तमाम सूबाई असम्बलियों ने, पंजाब ने, KP ने, बलूचिस्तान ने उस कानून को उठाकर फेंक दिया। सिर्फ सिंध असम्बली ने नहीं किया, सिंध असम्बली ने शायद बाद में किया, लेकिन सिर्फ सिंध ने नहीं किया। पूरे मुल्क में 2001 का कानून ख़त्म हो गया। उसके बाद ये मुंतखब सूबाई असम्बलियों का इख्तियार था कि वो किस किस्म का बल्दियाती निज़ाम अपने सूबे पे नाफिज करना चाहते हैं और हर सूबे ने अपनी मर्ज़ी का कानून बनाया। आज जब ये मुतालबा करते हैं और PMLN उनके साथ जब बात करती है, मैंने सुना कि उनके वज़ीर का ही कह रहे हैं कि नहीं, बल्दियाती इदारों को जो इख्तियार होना चाहिए, तो मेरे भाई सबसे पहले तो जहाँ आपकी हुकूमतें हैं वहाँ तो इंतखाबात करा दें। इस्लामाबाद में उनकी हुकूमतें नहीं कराते हैं, पंजाब में उनकी हुकूमतें वो नहीं कराते हैं, तो पहले बल्दियाती इलेक्शंस करा दें। और जो पंजाब ने कानून बनाया, अगर आप देख लें वो कानून अगर बहुत अच्छा लगता तो सिंध में बना लेते हो। उसमें मेयर है ही नहीं, मेयर नहीं है। जो मुंतखब लोग हैं वो सरकारी अफसरान के मातहत हैं। अब उस निज़ाम को अगर ये अच्छा समझते हैं और सुन के निज़ाम को बुरा समझते हो, मैं समझता हूँ कि इनको समझने की ज़रूरत है। तीसरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर ये लोगों को गुमराह करते हैं कि आर्टिकल 140A के ऊपर अमल नहीं हो रहा।
140A یہ کہتا ہے کہ ہر صوبائی حکومت اپنے صوبے میں بلدیاتی حکومتیں قائم کرے گی جن کے پاس انتظامی، سیاسی اور مالی اختیارات ہوں گے. یہ 3 چیزیں ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ 3 چیزیں. آج سندھ میں بلدیاتی نظام رائج ہے، حکومتیں قائم ہیں. ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیار بھی ہے، انتظامی ہے، مالی فائنینشیل اختیار بھی ہے اور پولیٹیکل اختیار بھی ان کے پاس ہے. میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جو سیاسی اختیار ہے وہ کتنے کلو ہوگا، مالی اختیار کتنے من ہوگا، یا انتظامی اختیار جو ہے وہ کتنے من ہوگا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اختیار کی بات ہے اور اختیار ان کے پاس موجود ہے. اگر ذہن میں یہ خناس کہیں ہے کہ ایسی کوئی بلدیاتی حکومت ہو جو مادر پدر آزاد ہو تو وہ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے. صوبائی حکومتیں اس وقت ہمارے آئین میں با اختیار صوبائی حکومتیں ہیں، لیکن مادر پدر آزاد وہ صوبائی حکومتیں بھی نہیں ہیں. مادر پدر آزاد اس وقت وفاقی حکومت بھی نہیں ہے. ہر حکومت کو آئین و قانون کے تحت اپنے دائرے کے اندر رہ کر اختیارات کو انجوائے کرنے کا حق ہے، وہ کر رہے ہیں. آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں کہ صوبائی جو یہ بلدیاتی حکومتیں ہیں یا بلدیاتی ادارے ہیں ان کو مزید بااختیار بنایا جائے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن سندھ حکومت نے وقتاً ان کو اختیارات دیے ہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ میئر کراچی 2001 کے قانون کے بعد نہیں ہوتا تھا. اس وقت سندھ حکومت نے ترمیم کر کے اس کو بنایا. جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا قانون ہے اس میں میئر کا کوئی رول نہیں تھا. سندھ حکومت نے رول بنایا. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جس 2001 کے قانون کی بات کرتے ہیں اس 2001 کے قانون میں بھی ناظم کراچی کا سالڈ ویسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی اس کا رول نہیں تھا. ہم نے وہ رول ان کو دیا. تو ہم نے جو اختیارات دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں اور یہ بات چیت کے ذریعے ہم دے بھی سکتے ہیں. لیکن یہ تاثر بنا دینا کہ یہاں جو بلدیاتی حکومتیں ہیں وہ بالکل فارغ ہیں اور اس ملک کے اندر باقی جو صوبوں میں حکومتیں بنی ہوئی ہیں یا بنی ہیں جو قانون بنا ہے وہ کوئی بہت اچھا، ایسا نہیں ہے. موازنہ آپ ہمارا پنجاب کے ساتھ کریں گے، موازنہ آپ ہمارا بلوچستان کے ساتھ کریں گے، موازنہ آپ کے بھی کے ساتھ کریں گے. کوئی اسپین کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تو نہیں کریں گے نا. پبلک پارٹنرشپ میں 6 نمبر. جی دیکھیں، ولیکا میں جو جس HIV کے کیسز کی آپ نے بات کی وہ بڑا سینسیٹیو اور بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب میں سپٹمبر میں غالباً شاید وزیر بنا تھا لیبر کا، تو مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں لیکن شاید 27-28 اکتوبر کی ڈیٹ تھی جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہاں پر کچھ کیسز ایسے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، کچھ پازیٹیو کیسز آئے ہیں. اس وقت تک یہ نہ اخبار میں خبر تھی نہ میڈیا میں خبر تھی. میں نے اسی دن میٹنگ کی اور تمام جو ہمارے CC کے افسران کے میٹنگ کی، اس کی تفصیلات لیں اور اس کے اوپر میں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اس کی تحقیقات کیجیے. اور یہ کمیٹی بنی تھی 29 اکتوبر 2025 کو. انہوں نے اپنی تحقیقات کی اور ہم نے اس کے نتیجے میں اس وقت وہاں پر جو لوگ افسران تعینات تھے ان کے خلاف کارروائیاں کی، ان کو ہٹایا اور ان کو سسپینڈ بھی کیا، گئے لوگوں کو کچھ کیا. وہ تفصیلات ساری میرے پاس موجود ہے، وہ کارروائی ہم نے کی. اس کے بعد غالباً 7 نومبر کو یا نومبر کے پہلے دوسرے ہفتے میں کچھ افراد نے جو ہمارے پروونشل ombudsman ہیں ان کے پاس جا کے یہ درخواست جمع کرائی اور انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا. وہاں پر پھر ombudsman نے یہ ہدایت جاری کی کہ آپ ایک اور تحقیقات، اس کی مزید تحقیقات کرائیے، کمیٹی بنائیے. ہم نے ان کے حکم پر ایک اور تحقیقاتی کمیٹی، اس کی انکوائری کمیٹی ہم نے بنا دی. مین وائل یہ ہائی کورٹ میں بھی کسی نے کیس کر دیا اور ombudsman کے پاس بھی یہ کام چلتا رہا. لیکن میں ایک بات آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ 28 یا 29 اکتوبر کو جب ہم نے یہ کمیٹی بنائی اس کے بعد سے یہ کیسز نہیں ہوں گے. جو بھی آ رہے ہیں نا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بھی ہیں یہ اس سے پہلے کے ہوں گے. اب میں اس وقت یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی نمبر کتنا ہے، اس لیے کہ جتنی آپ اسکریننگ کرتے جائیں گے اس کے نتیجے میں ہی لوگ سامنے آتے جائیں گے کہ جی کتنے کیسز ہیں، کس طرح نہیں ہیں. اس پر جتنی اسکریننگ ہوئی ہے، جو ابھی جو نئی رپورٹ ہمارے پاس آئی، انکوائری رپورٹ آئی، اس میں 78 بچوں کا ان کے پاس ڈیٹا تھا جو ان کے پاس آئے
باقی کئی لوگ ان کے پاس نہیں آئے, انہوں نے بلایا لیکن نہیں آئے. خیر ظاہر ہے پریشان فیملیز ہیں, ہم ان کو فورس بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح ان تک پہنچیں اور یہ ساری تفصیلات ہم ان سے لے لیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, دیکھیں یہ مسئلہ کوئی اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ہم کسی کو نہیں بخشیں گے. کوئی ڈاکٹر, اسپتال کا کوئی عملہ, کوئی افسر, ظاہر جان بوجھ کے تو کسی نے نہیں کیا ہوگا, لیکن کوتاہی ہوگی کسی نہ کسی کی, لاپرواہی ہوگی کسی نہ کسی کی, ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اور اس انکوائری کمیٹی نے کچھ ہمیں ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آپ کے جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ جو مس کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی آپ کریں. انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہیں, ہم اس پر کارروائی بھی کریں گے. لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو بچے متاثر ہیں, جو فیملیز متاثر ہیں, ان کا ہم کیا کریں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں کمپنسیشن ایک چھوٹا لفظ ہے, یہ کوئی سلیوشن نہیں ہے کہ ہم کمپنسیٹ کریں گے. نہیں, ہمیں جو کچھ کرنا پڑا, ہمیں جتنا خرچہ کرنا پڑا ان بچوں کے علاج پر ہم کریں گے, اور یہ سوشل سیکورٹی کرے گی. ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ہم کریں گے, اور ہم ان کو کسی صورت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ان کی فیملیز یا ان کے جو بچے ہیں وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے نا, جتنا انشاءاللہ تعالی ہم اس سے زیادہ کر کے دکھائیں گے. اور ہم ان بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ساتھ کھڑے رہیں گے. ابھی نمبر مجھے ایگزیکٹلی نمبر میں نہیں بتا سکتا. ہائی کورٹ گئے تھے, ان کے وکیل نے جو تھا انہوں نے کہا 200 کے قریب ہے, مجھے نہیں پتا. ہمارے پاس 78 کنفرم انکوائری رپورٹ اس کے نتیجے میں آئے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ نمبر اس سے زیادہ ہو. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کہتے ہیں سرنج کے ذریعے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرنج کے ذریعے پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ جو سرنجز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دفعہ یوز ہوتی ہے, اس کے بعد لاک ہو جاتی ہے, وہ دوبارہ ناقابل استعمال ہے, وہ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے بیٹھ کے آپس میں جو ڈسکشن کیا ہے, ہمیں 2-3 اور ایسے وجوہات اس کی لگتی ہے کہ شاید وہ چیزیں انہوں نے کی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ انفیکشن ہوا ہو. تو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے نتیجے میں بھی پہنچیں گے, اور ہم ذمہ داروں کو سزائیں بھی دیں گے, اور جو بچے جو فیملیز متاثر ہیں ان کی ہر طرح سے حتی الامکان مدد کریں گے, اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں گے. فاروق ستار صاحب کے اس پہ بھی غصہ ہے کہ کامران تصوری کو ہٹایا گیا ہے. کیا پی ڈی ایم گورنمنٹ جب بنی تھی تو یہ معاہدہ ہوا تھا کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان کہ گورنر ایم کیو ایم کا سندھ میں رہے گا؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو تھی نا وہ بنی تھی جب عمران خان کو ہٹایا گیا تھا نو کانفیڈنس کے ذریعے. اس کے بعد اب آپ آ جائیں 2024 کے انتخابات کے بعد جو وفاقی حکومت بنی, اور پھر اس میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات ہوئے, اس میں کیا ہوا. مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھا, میں اس میں شامل تھا. تو تمام جو ڈسکشن وہ میرے سامنے ہوا, میں اس کا آئی وٹنس ہوں. پیپلز پارٹی نے 2 صوبوں کے گورنر کے عہدے کہا تھا کہ ہمارے نامینی ہونے چاہیے, ایک پنجاب اور ایک صوبہ سندھ, اور 2 صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ ہم نے کہا جی جس کو آپ نے لگانا ہے لگا دیجیے. اس بات پر تقریباً یہ بات چلتی رہی, اور ایک آخری جو میٹنگ ہوئی, آخری میٹنگ وہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی. اس میٹنگ میں نہیں تھا. اس میٹنگ کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ پی ایم ایل این نے یہ ریکویسٹ کی بلال بھٹو زرداری صاحب سے کہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, گورنر کہہ رہے ہیں آپ کا ہونا چاہیے, تو ہم آپ کو گورنر دینے کو تیار ہیں. سندھ میں چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ وہاں پی ایم ایل این کا گورنر ہونا چاہیے, اور آپ سندھ کے بجائے کے پی کے کا نامینی جو ہے وہ گورنر آپ کروا لیجیے. ہم نے یہ بات ان کی مانی اس شرط پر کہ پی ایم ایل این اپنا گورنر سندھ لگا لیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لگا لے. اگر وہ نہیں لگائیں گے تو پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا. یہ کمٹمنٹ تھی, یہ انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہوئی. اب اس کے بعد اگر گورنر کامران ٹیسوری صاحب کنٹینیو کرتے رہے, اور جب پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ بھئی تم نے نہیں لگانا مت لگاؤ, ہمارا لگاؤ چونکہ آپ کی کمٹمنٹ ہے, تو پھر بالآخر انہوں نے ہمارا نہیں لگایا, اپنا لگا دیا. تو پیپلز پارٹی گورنر کامران ٹیسوری کے لگانے میں ہٹانے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. ہمارا اپنا ایک مطالبہ تھا, ہماری ڈیمانڈ تھی, ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی, ہم اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات کرتے رہے. تو فاروق ستار صاحب ناراض ہیں, ہو سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر لگنا چاہیے تو وہ بات جا کے پرائم منسٹر سے کریں, پیپلز پارٹی سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں.